अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। Honorable distinguished guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं आपसे चंद एक इब्तदाई बातें अर्ज करना चाहता हूँ। उसके बाद आज कुरान मजीद से ही ज़्यादातर गुफ्तगू को रखेंगे। मेरी ये खुशकिस्मती है और अल्लाह ताला ने मुझे जो चंद बड़ी सआदतें दी, उनमें एक बहुत बड़ी सआदत ये थी कि मुझे बहुत अवाइल उम्री में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्र से और उनके कलाम से वाबस्ता होने का मौका मिला। और इकबाल के जो चंद बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं और इकबाल को पढ़ने वालों के और इकबाल से इस्तेफादा करने वालों के भी जो एक मुस्तकिल जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, उनमें सबसे बड़ा अतिया, सबसे बड़ी अता, सबसे बड़ा इनाम वो कुरान मजीद है। और इकबाल के नज़दीक इकबाल ने ये कहा था, जुबान ज़द-ए में आप सभी जानते हैं, इकबाल ने कहा था कि गर तुमी ख्वाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्बा कुरान जीस्तन। अगर तुम अच्छा मुसलमान बनना चाहो तो वो कुरान पाक से इस्तेफादा किए बगैर अच्छा मुसलमान नहीं बना जा सकता। मैंने और भी कई जगह पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस तरह चीज़ें देखी जिसमें वो ये कहते हैं कि इन किताबें नीस चीज़ें दीगरस्त, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये किताब से बढ़ के कोई और बहुत बड़ी चीज़ है जिसका हमारे सामने जो वजूद है वो एक किताब की सूरत में है, लेकिन तुम इसकी हकीकत को क्या जानो कि ये क्या है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो अपने ज़माने के बड़े बड़े जो मसाइल थे उनको कुरान मजीद से हल करने की कोशिश किया करते थे। मिसाल के तौर पे उस ज़माने में कैपिटलिज्म की, मार्क्सिज्म की एक बहुत बड़ी डिबेट थी, तो उसमें भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुलिल अफ़्व की आयत से इस्तेफादा किया, या नेशनलिज्म की जहाँ तक बात है, नेशनलिज्म की उसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह बनी इसराइल के जो मनो सलवा वाला वाक़या है उससे उन्होंने इस्तेफादा किया, या जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सल्तनत को और एम्पायर को बयान करने के लिए उसकी उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लोर किया कि इसके रूट्स क्या हैं, वो सूरह नमल में जो मलिका बिल्कीस का अपने उमरा को खिताब है उससे उन्होंने अखज़ किया। तो इस तरह वो हमेशा कुरान मजीद से चीज़ों को हल करने की कोशिश करते थे। और जवाब शिकवा में जिसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तेहाद उम्मत की दावत दी, तो इत्तेहाद उम्मत का भी जो अल्लामा इकबाल का मंशूर था वो यही चंद चीज़ें थी। यानी वो ये कहते थे कि कुरान मजीद, खाना काबा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यही इत्तेहाद उम्मत का फार्मूला है। मसलन वो ये कहते हैं मनफ़ियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो इकबाल बार बार यानी इत्तेहाद उम्मत में भी वो कुरान मजीद की तरफ बुलाते हैं। और नो डाउट इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इकबाल की अफकार की बुनियाद हैं, या उसमें इश्क रसूल का बयान लाजमी है कि नबी पाक शहल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ इकबाल हमें लेके जाते हैं। फिर इकबाल के यहाँ जो एक बड़ी कमाल की चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि इकबाल ने जो हीरो हमारे लिए सामने पेश किए, यानी आप अभी भी देखें दुनिया के अंदर जो सुपर हीरोइज्म है,
اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. ماڈرن فلمز جتنی دیکھ لیں ان میں بڑی سپر نیچرل قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, اور وہ ہیرو کے مطلب اندر ایسی ایسی خوبیاں یا ایسی ایسی کوالٹیز دکھائی جاتی ہیں جو عام طور پہ آپ کو جو ہماری روٹین لائف ہے یا یوزل لائف ہے اس کے اندر وہ نہیں ملتی, لیکن وہ دکھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک ذہن سازی کرنا اس سے مقصود ہوتا ہے, اپنی آڈینس کو ایک خاص وے کے اندر لے کے جانا مقصود ہوتا ہے. علامہ اقبال نے بھی اپنی آڈینس کے لیے اسی طرح کے ہیروز متعارف کرائے. ان ہیروز میں جو سب سے بنیادی چیز علامہ اقبال نے متعارف کروائی, یعنی قرآن مجید یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد, وہ انبیاء کرام تھے. یعنی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کا, اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کی آپ کو اقبال کے ہاں وہ ایک ایسی تعویلات ملتی ہیں. عصائے موسیٰ سے جس طرح وہ استفادہ کرتے ہیں, یا اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے, جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اس ریلیشن شپ کو بیان کیا. تو اسی طرح مطلب ہے اہل بیت اطہار کو اقبال نے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا, بلکہ اقبال نے خواتین اسلام کے لیے یہ کہا کہ مادرانہ اسوہ کامل بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خواتین اسلام کے لیے اسوہ کامل ہیں, یہ علامہ اقبال نے کہا. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طریقے سے اقبال نے آئیڈیلائز کیا, پیش کیا, ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر سے قوموں میں خاصیت اکثیری, ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری, میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. تو وہ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح آئیڈیلائز کیا اور یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر وحدت پیدا کرنے والی وہ ہستی مبارک تھے. اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین کو آئیڈیلائز کیا, اور حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقبال نے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا. پھر حضرت ابو ذر غفاری سے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی اقبال نے بہت خوبصورت ایک ان کو اس میں پیش کیا. بڑی ایک اردو زبان میں لکھی ہوئی ایک بہت اچھی کتاب ہے, اگر آپ اقبال اور صحابہ کے حوالے سے پڑھنا چاہیں تو اقبال کے نجوم ہدایت, بہت بڑے پاکستان کے اسکالر تھے, عربی کے, اقبالیات کے, اردو کے, اسلامک اسٹڈیز کے بہت مایہ ناز پروفیسر ہیں. ون آف دی لیجنڈس ڈاکٹر ظہور احمد اظہر, ان کی کتاب ہے اقبال کے نجوم ہدایت, اقبال اکیڈمی نے کرتے ہیں اس میں. تو بات یہ کہ اقبال نے ان تمام ہستیوں کو ایک رول ماڈل کے طور پہ متعارف کرایا ہے. اب میں اس سارے کو اس طریقے سے کمپریہنڈ کرتا ہوں کہ قرآن مجید, توحید باری تعالی, بیت اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, انبیاء کرام, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہمارے اندر اتحاد یا وحدت یا یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے درمیان جو ہیں وہ تاریخی مباحث کیے جاتے ہیں. تو تاریخ کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تاریخ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق عقل سے ہے, اور اقبال کا جو نقطہ نظر ہے وہ امام غزالی والا مکتب فکر ہے, اور امام غزالی کا جو مکتب فکر ہے وہ ہماری یعنی مین سٹریم ریلیجیس تھاٹ جو ہے وہ امام غزالی اس کے سب سے بڑے فلسافیکل ریپرزینٹیٹیو ہیں, سب سے بڑے ریشنل ریپرزینٹیٹیو ہیں اس کے. تو اس تھاٹ کے اندر جو ہے وہ جتنے علوم جو عقل سے آتے ہیں وہ وحی کے تابع چلتے ہیں, یعنی وحی عقل کے تابع نہیں ہے بلکہ عقل وحی کے تابع ہے. یہی سب سے بڑی
बहस आज भी दुनिया के अंदर जारी और सारी है। यानी रिलीजन और साइंस का जो सबसे बड़ा टकराव है वो है ही यही कि साइंस की ये जिद है कि मजहब मेरी बर्तरी को कबूल करे, जबकि जो अहले मजहब हैं या जो अल्लाह ताला पे या अंबिया पे या फरिश्तों पे क़यामत के दिन पे यकीन रखते हैं, उनका ये ख्याल है कि नहीं, अक्ल जो है ये एक बहुत कीमती असासा है। अल्लाह ताला ने जो नूर इंसान को अता किए हैं उन अनवार में से एक नूर अक्ल है। अक्ल की बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी हैसियत है, लेकिन जो वही है वो अक्ल से बालातर है। तो इसलिए जो इल्म तारीख है वो अकली इल्म है, उन वाक़यात पे मुश्तमिल है जो इंसानों ने मुरतब किए या जिनको इंसान आगे मुरतब करते हैं। लेकिन जो कुरान मजीद है ये वही है, और वही की सबसे कामिल सूरत और सबसे महफूज सूरत इस वक्त दुनिया में जो है वो कुरान मजीद है। ज़ाहिर है बाकी मज़ाहिब ने तो अपनी किताबें बदल दी, वाहिद किताब जिसके अंदर कोई तहरीफ नहीं है, जिसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, जो एज इट इज़ है, जैसे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 2 साल जिब्रील अमीन के साथ दौर किए और हिस्सों में नाजिल होने वाले कुरान मजीद को एक मुसफ़ी शक्ल अता फरमाई। ये कुरान मजीद सबसे इस वक्त महफूज तरीन वही है, बल्कि वाहिद महफूज वही है। तो इसलिए हमें अपने जो तारीखी झगड़े हैं जहां वो वही से टकराएं, तो हमें फिर ये यकीन कर लेना चाहिए कि हमें फिर तारीखी झगड़ों की बजाय कुरान मजीद के ऊपर बिलीव करना चाहिए और कुरान मजीद पर यकीन रखना चाहिए, और इसी के अंदर हमारी निजात है। ये था मुकद्दमा और ये थी तमहीदी गुफ्तगू। अब आइए उस बात की तरफ जो हम अपने मुख्तलिफ जावियों से पहुंचते हैं। और नाचीज़ अगर अपने बारे में कहे तो मुझे यहाँ तक लाने में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा हिस्सा है। एक तो उन्होंने जो आइडियल्स अपने कलाम में पेश किए, और सेकेंडली जिस तरीके से उन्होंने कुरान मजीद से हमें मुतारिफ करवाया, कुरान के साथ हमें जोड़ा, कुरान मजीद के अनवार से हमें रोशनी देने की जो सुजू पैदा की। तो मैंने जब गौर किया कुरान मजीद में और मुख्तलिफ शयूख से, असातिज़ा से, बड़ों से, अकाबिर से जब सुना, उनकी पापोश बर्दारी की, उनके जूते झाड़े, तो उससे ये पता चला कि अगर आप कुरान मजीद पढ़ें तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह पाक की रस्सी है, और ये आपको अल्लाह पाक के साथ जोड़ती है, हिदायत से और ईमान के साथ जोड़ती है, ऐसी रस्सी है। सेकेंडली ये कि कुरान मजीद को जिस वक्त आप बतौर एक अपने लिए किताब हिदायत के कबूल कर लेते हैं तो फिर कोई झगड़ा रह नहीं जाता। उसमें मिसाल के तौर पे मैंने 11 आयात का इंतखाब किया है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कुरान मजीद से, जिसमें जो पहली आयत है वो सूरह बकरा से है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 218 है, इसमें उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआवनत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जिन्होंने मसाइब और मुश्किलात बर्दाश्त किए। कुरान मजीद उनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है, आज सारी गुफ्तगू इसी के ऊपर होगी, और कुरान से बाहर मैं कोई रेफरेंस नहीं दूंगा, सिर्फ कुरान मजीद के अंदर से ही 11 आयात मुबारक हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। आयत नंबर 218 सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। और वो लोग, इसमें अब आप हिस्से देखिए, इन्नल्लज़ीना आमनू, पहले वो लोग हैं जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, और दूसरे नंबर पे वो लोग बयान किए जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और तीसरे नंबर पे वो लोग बयान किए जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। उलाइक यरजून रहमतल्लाह, ये चौथा हिस्सा है कि ये अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसकी रहमत के मुतलाशी हैं। तो आप इन चारों में देखें, इन्नल्लज़ीना आमनू, यानी ये कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो कौन लोग थे जो ईमान लाए थे? ज़ाहिर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, जिनके ईमान लाने की मौजूदगी में कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। वल्लज़ीना हाजरू, और सहाबा में भी फिर वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की, यानी वो चाहे हबशा की तरफ हिजरत करके गए हों, मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके गए हों।
وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ایک تو یہ قیامت تک کے لیے آنے والے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں چلیں گے، جدوجہد کریں گے، ان کے بارے میں ہے. لیکن اگر آپ اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر دیکھیں تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی ایمان بھی لائے. یہ ایک مشکل امر تھا کیونکہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن صحابہ نے سوسائٹی کو چھوڑا اور سوسائٹی کی بجائے اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. یعنی پھر وہ ایک جو تھا وہ سوشل پریشر جو تھا اس کو انہوں نے بیئر کیا، اور انہوں نے اپنا گھر بار، مال و متاع، سرداریاں، ہر چیز چھوڑ کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی اور بدن کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ انہوں نے مار کے لڑے. اولئک یرجون رحمت اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اس لیے کہ ایمان لانے سے، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے سے، حضور کے ساتھ جدوجہد کرنے سے یہ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ان چاروں اعمال کے اوپر، امید رحمت الہی اور پریکٹیکل سٹرگل اور ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صفات بیان کی کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور مہربان بھی ہوں. تو بنیادی طور پہ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے بعد آئیں سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا. کن کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں. ان پر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت سے توجہ فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک ان پر اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہے. یعنی اس میں چند چیزیں نہایت اختصار سے میں عرض کر دوں کہ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی طرف. یعنی جو رحمت الہی ہے اس نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا اور اپنی خاص محبوبیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی مہاجرین کی طرف. اور یہ مہاجرین کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے. والانصار، اور انصار کی طرف توجہ فرمائی اور انصار کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا. انصار کون تھے؟ یہ بھی صحابہ کرام علیہم اجمعین تھے. اور اس لیے کہ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، کیونکہ انہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا تھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاونت کی، مدد کی، اس مدد و معاونت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمت فرمائی. پھر اس کو یہ بیان کیا کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں. یعنی بہت زیادہ امتحانات سے، آزمائشوں سے، مصائب سے، مشکلات سے جس وقت یہ لوگ گزر رہے تھے، تو یہ اللہ کی رحمت ہی تھی جس نے ان کے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پھرنے نہیں دیا، بلکہ حضور کی ذات اقدس سے ان کو جوڑے رکھا. اور پھر فرمایا انہ بہم، بے شک ان پر، یعنی کن پر؟ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی بعض نے شامل کی اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا صحابہ میں سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی کہا
کہ انہو بے شک اللہ پاک بہم ان لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم نہایت مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آئیں سورہ انفال کی آیت نمبر 4، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں اور ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مسلمان ہیں۔ اور یہاں اشارہ کن کی طرف تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عملی معاونت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے لہم درجات عند ربہم، اپنے رب کے پاس ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں، تم کیا جانو، ومغفرۃ، اور ان کی بخشش بھی اپنے رب کے پاس ہے، ورزق کریم، اور ایک بہت کرم کی روزی، کرم کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ پھر آئیں بڑی قرآن مجید کی چند طویل آیات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے سورہ الفتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فضل اور رضا چاہنے کی یعنی سجدے اور رکوع کی جو علامت ہے ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت جو ہے وہ توریت میں بھی ہے اور ان کی صفت انجیل میں بھی، جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پہ سیدھی کھڑی ہوئی، انسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے کن سے؟ ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، مغفرت و اجرا عظیما، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم ہے۔ تو اس میں بعض علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جو پہلے حصہ ہے محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والذین معہ، اس سے مراد کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ لا تحزن ان اللہ معنا سے جو وہ معہو سے اشارہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف ہے، اشداء علی الکفار، جو کفار پہ شدت رکھتے ہیں، یہ اشارہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ رحماء بینہم، یہ اشارہ یعنی وہ آپس میں رحیم ہے، یہ اشارہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کثرت سے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تاکہ وہ اپنے رب کے فضل کو اور اس کی رحمت کو تلاش کر سکیں۔ تو کہا اس سے مراد سلطان علی اللہ وجہہ، آپ کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ ترتیب میں ان چاروں خلفائے راشدین کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے گئے۔ پھر آگے ان کے چہروں کے انوار بیان کیے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان سجدوں کے اثر ان کی پیشانیوں کے اندر دیکھو گے۔ تو یہ صحابہ کرام کے چمکتے ہوئے پرنور چہرے تھے۔ اور پھر آگے بیان کیا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور یہ وہ بات ہے جو ہم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے یاروں کے بارے میں توریت اور انجیل کے اندر بیان کر دی تھی۔ تو اس لیے جتنے علماء یہود تھے یا علماء نصارہ تھے، وہ صحابہ کرام کو ان کے حلیوں سے جانتے تھے، ان کے چہروں کی تاثیر سے جانتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک راہب نے پہچان لیا تھا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات یہاں مینشن کیے جا سکتے ہیں، بٹ ریمیننگ اسٹرکٹلی ود ان قرآنک پیراڈائم۔ سیکنڈلی اس میں یہ بات ہے کہ یہ جنرلی تمام صحابہ کرام کے اس میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور تمام صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ والذین معہ، اس سے مراد جمیع صحابہ کرام، یعنی جتنے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، ان کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ کفار پہ تو سخت ہیں مگر آپس میں نرم ہیں،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اس کی ترجمانی کی، اور ترجمہ ایک چیز ہوتا ہے، ترجمانی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اقبال نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کی اور مغفرت کی نوید سنائی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اس کے بعد آئیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جب یہ ارشاد فرمایا تھا اس سے پچھلی آیت میں کہ میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، تو صحابہ کرام نے اپنی آوازیں پست کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ میں ایک روایت صرف عرض کر دوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کی آواز مبارک بڑی گرجدار تھی، لیکن جب یہ آیت اتری نا کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نیچے کر لو، حضور کی آواز سے اونچا نہ ہونے پائیں، تو حضرت عمر سرگوشی میں بات کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ استفسار کرتے کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، اتنا آہستہ بولتے حضور کے سامنے۔ تو جب اور بھی صحابہ کرام کی اس بارے میں روایات ہیں، تو جب یہ حالت ہوئی نا صحابہ کرام کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک انعام عطا کیا، اور وہ انعام جو تھا وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 3 تھی، اور انعام یہ تھا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچی کر لی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرت و اجر کریم، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش رکھی ہے اور بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی توصیف کی، صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توقیر بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر، اور یعنی یہ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں، وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں جن کے رتبے، جن کے درجے بلند کیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی عظمتیں شانیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا حضور کا ساتھ دینے والے جمیع صحابہ کرام کو مغفرت کی، بخشش کی، اجر عظیم کی، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی، اور اس طرح کی کئی نویدیں اور بشارتیں ان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ پوری جماعت صحابہ ہی جماعت مبارک ہے، مبارک جماعت ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف کرنے والے یا ان کی عظمت اور شان بیان کرنے والے؟ ہماری کیا مجال، کیا اوقات؟ یہ تو قرآن کی آیات ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے درجات کو، ان پہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے انعامات کو بیان کریں۔ آپ دیکھیں سورہ فتح کی آیت نمبر 36، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ۔ اب کمپیریزن دیکھیے گا، جب کافروں نے اپنے دلوں میں کی وہی جو زمانے جاہلیت کی تھی، یعنی ان کے اوپر زمانہ جاہلیت کی آڑ، زمانہ جاہلیت کی اناپرستی کفار کے دلوں میں تھی، لیکن صحابہ کو کیا عطا کیا؟ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے اپنے اطمینان یعنی جو سکینہ کا انعام ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اتارا، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان کے اوپر لازم فرما دیا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ اب آپ آیت کے کانٹینٹ میں غور کریں کہ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر زمانہ جاہلیت کی اڑ تھی، زمانہ جاہلیت کا فساد تھا، زمانہ جاہلیت والی انا تھی، لیکن اس کے مقابلے میں صحابہ کے دلوں میں کیا تھا؟ صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو رکھا تھا، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان کو رکھا تھا، سیٹسفیکشن کو رکھا تھا، ایمان کی ہائیسٹ سٹیج کو رکھا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى،
اور جو پرہیزگاری کا کلمہ تھا وہ ان کے لیے لازم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس بات کے بہت زیادہ حقدار بھی تھے اور اس بات کے اہل بھی تھے. کس بات کے؟ اس کی مفسرین نے فرمایا اس سے ایک سے مراد یہ ہے کہ الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے اوپر جو کلمہ تقوی کو لازم کیا گیا وہ اس بات کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو اطمینان ان کے اندر رکھا تھا، اس سے مراد وہ ہے. اور صحابہ کرام اس سکینہ کے ان کے سینوں میں رکھے جانے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور سب سے زیادہ اہل بھی ہیں. یعنی جسے ہم ولایت کہتے ہیں یا جسے ہم فیض کہتے ہیں یا جسے ہم نور کہتے ہیں یا انوار کہتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ حقدار بھی صحابہ کرام اور اس کے سب سے زیادہ اہل بھی صحابہ کرام ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 26 آیت نمبر 26 کہہ رہی ہے. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. پھر سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 کو دیکھیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس سے بھی بڑا انعام کیا عطا کیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے. وردوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے جب صحابہ کرام کا نام آتا ہے اور ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ فقہاء کا یا بعد کے علماء کا یا سنیوں کا تراشا ہوا نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کلمہ صحابہ کرام کے لیے کہنا قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے سورہ البینہ کی، اور یہ صحابہ کا وصف کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے رب سے ڈرتے تھے، اپنے رب کا خوف رکھتے تھے، اپنے رب کا تقوی اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے. 8ویں آیت کی طرف آئیے. اس میں آپ دیکھیں اسی آیت مبارکہ کے تسلسل میں، یعنی جو رضائے الہی صحابہ کرام کو حاصل ہے اس کے بارے میں فرمایا. یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس ببول کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اور جب ان کے دلوں میں وہ حال دیکھا، وہ کیفیت دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں، ان کے دلوں کے اندر سکینہ کو نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام عطا کیا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید یہ تصدیق کرتا ہے کہ جب صحابہ کرام بیعت رضوان کر رہے تھے اس موقع پہ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اتنی سچائی تو تھی، اتنا جذبہ خالص تو تھا، اتنی پیور انٹینشن تو تھی ان کے دلوں کے اندر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں اس کی تحسین کی، اس کے حسن کو، اس کے وصف کو بیان کیا کہ اتنے پیارے خیال سے میرے نبی کے یہ جانثار میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، اس لیے میں نے ان کے دلوں میں سکینہ کو نازل کر دیا. اور پہلے حصے میں کیا کہا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا. تو صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، یہ قرآن مجید بار بار تصدیق کرتا ہے، بار بار تصدیق کرتا ہے. اور جس طرح قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسی طرح قرآن مجید میں جہاں ایمان والوں کی تعریف کی گئی، جہاں جد و جہد کرنے والوں کی تعریف کی گئی، جہاں اعمال صالحہ کرنے والوں کی تعریف کی گئی، اس میں اول مراد صحابہ کرام ہیں.
یہ سارا جماعت صحابہ تھی جو ایمان لائے، جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے تھے۔ کیا کیا چیزیں اس کے اندر بیان کی جا سکتی۔ پھر آئیں آپ سورہ حشر کی 2 آیات کو دیکھتے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اور یہ جو مال فے ہے، یہ جو مال فے ہے، یہ مال فے جو ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان مہاجرین کے لیے ہے، یہ ان نادار مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور جن کو ان کے گھروں سے، ان کے شہروں سے، ان کے اموال سے نکال دیا گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ لوگ اللہ کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں، انہوں نے اپنے دیار بھی چھوڑ دیے، یعنی وطن بھی چھوڑ دیا، اپنے اموال بھی چھوڑ دی اور یہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے لوگ ہیں۔ اب آپ غور کریں اس آیت میں، نادار صحابہ کرام کا ذکر کیا، نادار مہاجرین کا ذکر کیا، جنہیں ان کے وطن سے اور ان کے اموال سے بے دخل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے وطن کو اور اموال کو اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل پہ قربان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے پھر یہ وطن اور یہ مال۔ ہم کس چیز کو تلاش کرتے ہیں؟ یبتغون، ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ غور کریں، چلیں مہاجرین صحابہ کی جو اپنے دیار سے یا اپنے وطن سے یا اپنے اموال سے بے دخل کیے گئے، ویسے تو بہت بڑی تعداد تھی جو ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن سرکار کے ساتھ کس نے ہجرت کی؟ حضور کے ساتھ کون تھا؟ غار ثور میں حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کون لے گیا؟ صدیق اکبر کے کس کس احسان کا بدلہ یہ امت چکا سکتی ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اس میں اول مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اللہ نے قرآن میں تصدیق کی، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق سے میری محبت، فاروق اعظم سے میری محبت، عثمان غنی سے میری محبت، علی المرتضیٰ شیر خدا سے میری محبت، اور دیگر جماعت صحابہ سے، ازواج مطہرات سے میرا احترام اور ادب کا جو رشتہ ہے وہ میرا اختیاری نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم سے ہے جو قرآن میں دی گئی ہے۔ وہ میرا کوئی تعصب نہیں ہے، وہ میری عصبیت نہیں ہے، وہ قرآن سے ہے جو قرآن نے مجھے سکھایا ہے۔ اللہم صل۔ پھر اس سے اگلی آیت دیکھیں، یہاں پچھلی آیت میں مہاجرین کی توصیف ہوئی ہے سورہ حشر میں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور جنہوں نے پہلے سے ہی اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، یحبون من ہاجر الیہم، اور دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور کیا فرمایا کہ وہ اپنے دلوں میں، وہ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، وہ اپنے دلوں میں
کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز سے جو مال دیے گئے، اور کیا کرتے ہیں کہ اوتو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی شدید محتاجی بھی ہو۔ اس میں بنیادی طور پہ تو اس مال فے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ جو مال فے جو ہے وہ اوپر بیان ہوا مہاجرین کے لیے، اور یہاں کہا گیا کہ یہ جو مال فے ہے یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس شہر کو پہلے اپنا گھر بنا لیا، یعنی مدینہ منورہ میں جو پہلے سے بستے تھے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کیونکہ جو انصار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان تو تب لائے نا جب بیعت عقبہ اولیٰ عقبہ ثانیہ یہ واقعی بیعتیں ہوئیں، لیکن وہ تو مدینہ کی بستی کو آباد ہی اسی نیت سے کیے ہوئے تھے کہ یہ انصار نبی یہ آخر الزماں بنیں گے۔ تو انہوں نے اس ایمان کو اپنا مسکن صدیوں قبل بنا لیا تھا جب طبع یمانی شہنشاہ یہاں سے گزرا تھا، والایمان، اور انہوں نے ایمان میں بھی اپنا گھر بنا لیا۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ یحبون من ہاجر الیہم، اور جو لوگ دنیا بھر سے ہجرت کر کے اس وقت مدینہ منورہ میں جمع ہو رہے ہیں رسول پاک کی معاونت کے لیے، رسول پاک کی مدد کے لیے، رسول پاک پہ ایمان لانے کے لیے، دنیا بھر سے جو لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں، یہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں، یہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور یہ جو ہیں انصار، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے کھلے سینے عطا کیے کہ اگر باہر سے آنے والوں کو زیادہ مال عطا کر دیا جائے تو یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے کہ ہمیں تھوڑا کیوں ملا اور انہیں زیادہ کیوں ملا۔ ان کے دلوں میں یہ تنگی نہیں ہے، اور یہ اپنی جانوں پر، ان مہاجرین کی جانوں کو، اپنی ذاتوں پر، مہاجرین کی ازواج عالیہ کو یہ ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ اب قرآن مجید نے انصار صحابہ کرام کی اس بات کے ساتھ تصدیق کی کہ ان کو اپنے نفس کا کوئی لالچ نہیں تھا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے تھے۔ بہرحال اس کو مزید بھی کئی حوالوں سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، وقت کی کمی کے پیش نظر آخری آیت کی طرف آئیں، اور اس آیت سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سیاق و سباق بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سیاق و سباق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوع جو ہیں ان میں سے ہے، اور یہ رکوع جو ہیں اس میں خاص کر یہ دوسرا رکوع جس سے یہ آیت ہے، یہ منافقین کے احوال کے بارے میں تھا کہ منافقین کیا چالیں چل رہے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ جب ان منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے منافقو تم ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح، یعنی اشارہ یہاں صحابہ کرام کی طرف تھا کہ تم آدھے ادھر اور آدھے ادھر، اوپر سے ادھر اور اندر سے ادھر، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وہ جب اپنے شیطانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو کہہ لیں یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ ادھر مومنوں کے ساتھ ہو ادھر شیطانوں کے ساتھ ہو، وہ پنیر نال یہ رانے وینے جوگی والوی پھیرے، بھئی ایک پاسے ہو جاؤ، یہ ادھر ہو جاؤ یہ ادھر ہو جاؤ۔ تو کہا کہ تم ایمان لے آؤ، اور مثال کسے بنایا، کما آمن الناس، جیسے یہ میرے محبوب کی جماعت ہے، یہ لوگ ہیں جیسے یہ ایمان لے کے آئے۔ تو منافقوں نے کیا جواب دیا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ معاذ اللہ منافقین نے یہ کہا کہ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو ایمان کے لیے گھر بار چھوڑے بیٹھے ہیں۔ بھلا گھر بار بھی کوئی چھوڑنے کی چیز ہے؟ بیوی بچے بھی کوئی چھوڑنے کی چیز ہے؟ یہ بیوی بچے گھر بار مالداریاں اپنی سرداریاں چھوڑ کے تو ایک
شخص کے پیچھے یہاں آئے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ نبی ہے اور ہم اس پہ ایمان لائیں اور ایمان کی خاطر ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بیوقوف ہے، ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو اب صحابہ کرام کی جن لوگوں نے تحقیر کی، صحابہ کرام کے بارے میں جن لوگوں نے یعنی اس طرح کی مضحکہ خیز زبان، تحقیر کرنے والی زبان انہوں نے بیان کی، یا اس کو تحمیق کہیں، انہوں نے اس کی تحمیق کی، تو اس کا جواب صحابہ نے نہیں دیا، اس کا جواب نہ مہاجرین نے دیا، نہ انصار نے دیا، نہ صحابیات نے دیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اس کا جواب وحی الہی کی صورت میں آیا، اور اس کا جواب یہ آیا کہ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو قرآن میں اللہ نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود بے وقوف ہیں مگر ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی۔ تو گو کہ اس کا ایک اشارہ باز نے یہ بیان کیا کہ ایمان نہ لانا بے وقوفی کی علامت ہے، حق ظاہر ہونے کے بعد بھی پھر جانا یہ بے وقوفی ہے۔ اور صحابہ کرام کی اس کے اندر عقل مندی کی تحسین کا پہلو نکلتا ہے، اور ان کے ایمان کی تو تحسین ہے ہی ہے، اس میں ان کی عقل مندی کا بھی اس میں پہلو نکلتا ہے کہ وہ زیادہ عقل والے تھے، کہ جو علامات ظاہر ہوتے ہی، نبی کے ظاہر ہوتے ہی آپ کی ذات اقدس پہ ایمان لے۔ اور دوسری اس میں بات یہ نکلتی ہے کہ اگر صحابہ کرام پہ کسی نے تحقیر کی، تضییق کی، تحمیق کی، الزام تراشی کی، یا اس طرح کی جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جملہ بازی کی، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس کی توصیف بیان کرنا اور ان کی ذوات مقدسہ پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا، یہ سنت الہیہ ہے، اور یہ وحی سے ثابت ہے، جسے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، اس سے ہماری جو محبت ہے وہ ہمیں قرآن مجید نے سکھائی ہے، اور اس لیے جب ہم قرآن مجید میں اترتے ہیں، قرآن مجید میں جھانکتے ہیں، تو بالکل ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ، اگر ہم اس میں غیر جانبدار ہیں تو وہ ہمارا اقبالین بیہیویئر بنتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں۔ اور جب اقبالین بیہیویئر بنتا ہے تو آپ پھر آئیڈیلائز انہی کو کرتے ہیں جن کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو پوری اسلامی روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے اپنے کلام میں یا کسی نے اپنے لٹریچر میں فرعون کی تعریف کی ہو۔ آپ کو ہمیشہ ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف ملے، کسی نے اپنے لٹریچر کے اندر نمرود کی تعریف کی ہو، یا کسی نے اپنے لٹریچر کے اندر جو ہے وہ قوم سمود کی تعریف کی ہو اور اس کے مقابلے میں صالح علیہ السلام کی تاکید۔ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو قرآن سے استفادہ کرتا ہے، جو وحی سے استفادہ کرتا ہے، اس کے رول ماڈل وہی ہیں جو اللہ نے جن کی قرآن میں توصیف کی ہے، جن کی تعریف کی ہے۔ مثال کے طور پہ ذوالکفل ہیں، ذوالقرنین ہیں، حضرت خضر ہیں، باقی اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، آصف بن برقیہ ہیں، سابقہ ہیں، دیگر لوگ ہیں جن کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے، تو ہم ان کے رول ماڈل کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن سے جتنا ہم جڑتے ہیں، ہمارے اندر سے اتنا انتشار ختم ہوتا ہے، اتنی یہ جو فرقہ واریت ہے یہ ختم ہوتی ہے، اور یہ جتنے وہ نفوس عالیہ، وہ ارواح قدسیہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات خاص سے، اپنے فضل خاص سے، اپنی رحمت خاص سے جن لوگوں کو نوازا ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں جاگزین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے فیض سے ہمارے سینوں کو کھول دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہمارے سینوں کو کھول دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکان امت کی راہ پہ چلائے۔ آئیں اسی دعا کے ساتھ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔